बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब क्या कहते हैं खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दावर हाजिर है और मेरे साथ मौजूद है ख्वाबों के हवाले से ये बताने के लिए कि ख्वाब क्या कहते हैं। आपकी मेरी जानी पहचानी शख्सियत है, मशहूर मुअब्बिर है हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अहमदी साहब। नाज़रीन, खूबसूरत ख्वाब में नाज़रीन पढ़ रहा था, मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ कि सैकड़ों साल पहले बल्ख में कहत पड़ गया। काफ़िले के काफ़िले हिजरत करके समरकंद की तरफ रवाना हो गए। ऐसे ही एक काफ़िले में एक खातून थी, बेवा थी, जो अपनी चंद बच्चियों के साथ 2 या 4 बच्चियाँ उनकी थीं, वो भी काफ़िले में आई। समरकंद पहुँचने के बाद उनको भूख सताने लगी बच्चियों को, तो उन्होंने बच्चियों को एक महफूज जगह पे ठहराया और ख़ुद चली गई कि सुना था उस महल्ले में कोई एक बड़ा अमीर आदमी था जो लोगों की बड़ी खिदमत किया करता था। उससे जाके अपना मुद्दा बयान किया। उसने कहा, आप कौन? खातून ने खामोशी से कहा, मैं सैयदज़ादी हूँ, आले रसूल हूँ। उस शख्स ने कहा, तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम सैयदज़ादी हो? ये सुनना था। वो खातून अपनी इज़्ज़त का लिहाज रखते हुए खामोशी से रोती वापस आ गई। फिर बच्चों की सूरत देखी, भूख बर्दाश्त न हुई तो किसी ने कहा कि यहाँ पे एक यहूदी कबीला है, उसका जो सरबराह है वो बड़ा इज़्ज़त एहतराम करता है, तुम वहाँ उनके पास जाओ। वहाँ वो गई तो उनको अपना तारुफ कराया, मैं आले रसूल हूँ, सैयदज़ादी हूँ। ये सुनना था। उस सरदार ने अपने घर जाकर अपनी औरतों से कहा कि खातून आई हैं जो आले रसूल में से हैं, इनके लिए बहुत एहतराम के साथ कमरा तैयार करो, इनको बिठाओ, इनकी खिदमत करो। बहरहाल ये खिदमत करी, रात गुजर गई। रात में वो पहला वाला शख्स जो था, जो मुसलमान कबीले का सरबराह था, वो ख्वाब में देखता है कि क़यामत का दिन है, जन्नत सजी हुई है, लोगों को बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ जन्नत में ले जाया जा रहा है। ये शख्स भी चलने लगा, इसको रोक दिया गया। ये बड़ा परेशान हुआ कि मुझे क्यों रोका गया। फरियाद दे के आक़ाए कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तू कौन? कहा, है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपका उम्मती हूँ। कहा, तेरे पास क्या दलील है कि तू मेरा उम्मती है? ये परेशान हो गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तू मेरी औलाद से पूछता है दलील, और आज मैं तुझसे दलील पूछता हूँ। ये घर पर आ गया, सटपटा गया। सुबह उठा, तौबा की, इस्तग़फ़ार की, ढूंढता किसी ने कहा यहूदी सरदार के घर में वो खातून मौजूद हैं। यहूदी से कहा कि तुम खुदा के वास्ते खातून से मुझे मिला दो, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, नहीं। अब रात गुजर गई, रात में तो बहुत कुछ हो गया। जो तूने ख्वाब की हालत में देखा है, मैंने जीते जागते देखा है, और मैंने इसी रात को अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पे इस्लाम कबूल किया है। अब मैं उन खातून को तेरे हवाले नहीं कर सकता, ये मेरी अमानत में है। नाज़रीन किराम, यह है एहतराम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को देख रहे हैं, उनकी हरकत भी देख रहे हैं, उनकी सकनात भी देख रहे हैं। इस वाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आप देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर अपने नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। अपने सच्चे अच्छे ख्वाब सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अहमदी साहब बताएंगे शरई हवालों से ख्वाब क्या कहते हैं। बशर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे उस्ताद से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि साहब, वबरकातुहू। वाक़या सुना तो मेरे भी दर्जा तारी हो गया कि आले रसूल की इज़्ज़त एहतराम के दलील आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ख्वाब में, तेरे पास क्या दलील, तू मेरा उम्मती है? क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखिए अशकार भाई, एक तो ये है कि ख्वाब में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार, फिर आका ने जो फरमाया वही वाक़यात के तनाज़ुर में। तो याद रखें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी के ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं तो वो आका ही होते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने शैतान को सारी ताकतें दी, ये ताकत नहीं दी कि वो ख्वाब में आकर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत इख्तियार करके किसी मुसलमान को बहका सके। ये किसी को ताकत नहीं है। दूसरी ये है कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि महबूब इनसे फरमा दीजिए कि जो मैंने तबलीग की, जितनी मेहनतें मैंने की हैं, इस पर तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, लेकिन एक बात याद रखना कि मेरी आल से मोहब्बत रखना, मवद्दत रखना। ये मवद्दत जो कहते हैं ना कि ये मोहब्बत, यानी तुम्हें उनसे मोहब्बत ही मोहब्बत होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान वो खुश नसीब हैं आशकार भाई कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से हम मोहब्बत करते हैं ना, तो उनकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिनको उनसे निस्बत हासिल हुई तो उनसे भी मोहब्बत रखी जाए। तो हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि दोनों की निस्बतें मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से जुड़ती हैं। दूसरी बात यह है कि
جو آپ نے واقعہ سنایا تو بعض روایات میں مجوسی کا بھی ذکر ہے، بعض روایات میں یہودی کا بھی ذکر ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اس نے یہودی نے، غیر مسلم نے دیکھا نہیں تھا، اندیکھے سودا کیا، اندیکھا سودا کیا، دیکھ کر نہیں کیا۔ اور پھر جب مسلمان نے دیکھا اور جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس سے دلیل طلب کی کہ تو میرا غلام ہے، دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ مسلمان ہے، دلیل کیا ہے؟ اب جب وہ دوبارہ غیر مسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ خاتون جو آل رسول سے ہے وہ آپ کے پاس ہیں، تو اس نے ملنے سے منع نہیں کیا بلکہ اس نے حوالے کرنے سے منع کیا کہ اب آپ اس کی خدمت نہیں کر سکتے۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام جو رسول آپ کے خواب میں آئے وہ میرے پاس تشریف لا کر میری قسمت سنوار گئے، اور اس ایک رات میں جو کچھ ہوا تو اللہ رب العالمین نے مجھے سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ اب میں یہ خدمت تمہارے سپرد نہیں کر سکتا۔ اسی خدمت کے اجر میں اللہ رب العالمین نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دولت سے نوازا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سر اقدس تھا، جب ایک گرجا گھر میں ٹھہرایا گیا تو وہاں کے پادری کو یہ علم تھا، کتابوں میں پڑھ چکا تھا کہ نواسہ رسول علیہ السلام کو ان کی امت اس طرح قتل کرے گی۔ تو جب اس نے پوچھا تو اسے بتایا گیا، تو اس نے اس سر اقدس کو لیا اور اس کو پورا صاف کیا، ظاہر ہے کہ مٹی سے گرد سے اٹا ہوا تھا، صاف کیا۔ میں کہتا ہوں اس نے سر کو صاف نہیں کیا، اس نے اپنا وجود صاف کیا ہے اور اسے معطر کیا، بڑے عزت و احترام کے ساتھ رکھا، اور ایک رات اپنے پاس سر رکھنے کے لیے اس نے منہ مانگی رقم انہیں ادا کی، اور رات میں جب اس نے نور کی شعائیں دیکھیں اور وہاں پر مناظر دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے میں اسے بھی اسلام کی دولت عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ، اسے بھی اسلام کی دولت عطا فرمائی تھی۔ اور یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک شخص تھا جو کہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس نے ایک ایک درہم، ایک ایک دینار جمع کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں ایک مقام پر پہنچا، میرا ساتھی بھی میرے ہمراہ تھا، تو میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ جو ہے وہ یعنی کسی قصاب کی دکان پر جو چھچڑے بچ جاتے ہیں وہ اپنے شوپر میں ڈال کر لے جا رہی تھی۔ کہا میں اس کے پیچھے گیا تو معلوم ہوا کہ وہ سید زادی ہے اور اس کی بیٹیاں ہیں جو کئی دنوں سے فاقے سے تھیں، تو کہا کہ میں نے ساری رقم ان کو دی اور حج کرنے سے رہ گیا۔ کہا دل میں افسوس بھی تھا، اور ان بیٹیوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی تھی کہ مولا تو اسے عطا فرما، اس نے ہماری مدد کی، تیرے رسول کی آل کی مدد کی، اور یہ بھی کہا تھا کہ روز قیامت اپنے نانا سے تمہاری شفاعت کروائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ حج کرنے کے بعد جو آ رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ مبارکباد دے رہا ہے، اسے یقین نہیں آیا۔ جب دوست آیا اس نے بھی مبارکباد دی، کیا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے حج نہیں کیا۔ کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ مجھے عرفات میں میرے ساتھ تھے، طواف کرنے کے دوران میرے ساتھ تھے، مزدلفہ میں میرے ساتھ تھے، اور وہ سرکار کی بارگاہ میں جب گئے تھے تو تم نے ایک تھیلی میرے حوالے نہیں کی تھی، وہ تھیلی یہ رہی۔ اب اس تھیلی پر شوپر پر لکھا ہوا تھا کہ من عاملنا ربیحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے فائدے میں رہتا ہے، منافع کماتا ہے وہ۔ اس کے بعد بھی اسے سمجھ نہیں آیا۔ رات میں حضور نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا کتنی دلیلیں دوں تجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آل پر تم نے جو ان کے ساتھ معاملات کیے، اس نے سلوک کیا، اس کے صدقے میں ایک فرشتہ پیدا فرمایا جو ہر سال تمہاری طرف سے حج کرے گا، ارے واہ کیا ثواب تمہیں عطا کیا جائے گا۔ ناظرین دیکھا آپ نے واقعہ، ایک میں نے پڑھا، آپ کو سنایا، مفتی صاحب نے اس کے دلیلوں میں، اس کی وضاحتوں میں ماشاءاللہ ایمان جگا دیا ہے۔ تھوڑا سا آپ سے بھی کہوں گا اور میرے لیے دعا کریں، تھوڑا سا قدم تو بڑھا کے دیکھیں، تھوڑا سا آقا حسن کی سنت کی طرف عمل کرنے کی طرف دیکھیں تو کتنی بہاریں آپ کو ملتی ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ والا شامل کتاب کے پہلے کالر کو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن جی فرمائیے گا۔ جی میں ارم بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے، مجھے مفتی صاحب کو اپنی خواب سنانی۔ جی سنائیے، ہم سن رہے ہیں۔ کب دیکھا ہے؟ جی میں نے یہ بتائیے کب دیکھا ہے؟ پہلے کہ یہ بتائیے ہمارے ایک جاننے والے۔ ارم بہن ایک منٹ، پہلے بتائیے کب دیکھا ہے، اب پھر بتائیے۔ ابھی کچھ دن پہلے، رات میں، دن میں؟ رات کو۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ خواب بیان کیجیے گا۔ تقریباً صبح کا وقت ہونے والا تھا، جب میں اٹھی تو میں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ ٹھیک جی جی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے نا، ان کے بیٹے کی شادی ہے، تو میری والدہ ہیں وہ، انہوں نے بڑی سی سبز
लंबी सी कमीज पहनी हुई है और वो वहाँ पे जाने के लिए ना घर से निकल जाती हैं। फिर मैं देखती हूँ कि इनकी मेरे जानने मरूम वाले की वाले बेटी साहब की सामने शादी है। आते हैं। इरम वो बहन भी जरा शादी में- मुफ्ती साहब कुछ पूछ रहे हैं जी, वो सब बताइए। इनकी जी। जानने वाले की बेटी की शादी है, आप- इनकी वालदा क्या कर रही हैं? आपकी वालदा क्या देखिए उनकी वालदा नहीं, मेरी वालदा। क्या कर रही है वो? वो एक बड़ी सी सब्ज कमीज ना पहनी हुई है और वो शादी में जाने के लिए ना घर से निकल जाती हैं। अच्छा, शादी में घर से नहीं जी, फिर? जी, तो फिर मेरे मरूम वाले साहब भी सामने आते हैं, वो भी शादी में जा रहे होते हैं। मुझे अच्छा, कहते इनकी हैं कि वालिदैन हयात तुम है ना माशाल्लाह? जी। इरम बहन ये बताइए, तो मुझसे वो- पूछ रहे हैं आपके पेरेंट्स हयात हैं माशाल्लाह? जी, मेरी वालदा तो जिंदा है लेकिन मेरे वालिद बहुत हो चुके हैं। चले, अल्लाह ताला आपकी जन्नत को तादिर कायम व दायम रखे जी। फिर बताइए आगे क्या हुआ, शादी में गई फिर आपकी? जो मेरे वालिद जो हैं वो भी शादी में जा रहे होते हैं, तो मुझे कहते हैं कि तुम ना शादी में मत जाओ, तुम घर में रहो ना, तुम घर अच्छा संभालती हो। तो मेरी बहन फिर आती है सामने तो कहती है कि ये तो शादी में चले गए, मुझे नहीं लेके गए। वो ना स्कूटर निकालती है और स्कूटर स्टार्ट करके ना उनके पीछे ही चली जाती है स्कूटर पे बैठ के। इनकी वालदा? तो फिर नहीं, इनकी बहन, बहन आपकी स्कूटर मेरी- स्टार्ट करती है ना? जी, मेरी बहन जो होती है वो स्कूटर पे ना सवार होकर उनके पीछे ही चली जाती है। ठीक, ठीक। तो फिर मैं देखती हूँ कि मैं किचन में खड़ी हूँ तो वहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान भी पड़ा हुआ है। अचानक ना एक छोटा सा चूहा निकल आता है, तो मैं उससे डरती हूँ और अपने भाई को आवाजें देती हूँ कि आओ वो चूहा आ गया है। वो अपनी बड़ी सी जूती लेके आता है, उसको 3-4 ज़रबे लगा के ना उस चूहे को मार देता है और मेरी वहीं पे आग खुल जाती है। अच्छा, ये बताएं कि कुछ घरेलू एतबार से परेशानी में है कुछ? हाँ, मेरी बहन मुझसे पूछ रहे हैं कि घर में अगर परेशानियां हैं, आप कुछ परेशान हैं? नहीं, और तो कोई परेशानियां नहीं, बस बहन भाइयों की शादियों का ही मसला है। अच्छा, चले, अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन रिश्ते अता फरमाए। और एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कहाँ से और कौन बात कर रही हैं? मैं शमसा बात कर रही हूँ कराची से। जी, अपना ख्वाब सुनाइएगा। जी, वो मैंने ना रिश्ते के लिए, मेरी छोटी बहन जो है वो वज़ाइफ वगैरह पढ़ी है, तो उसने ख्वाब में देखा है कि कुछ लोग उसका रिश्ता लेकर आए। तो वो आदमी और वो उसकी वालदा वगैरह हमारे घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही वो बैठते हैं तो मेरी वालदा कहती है कि ये जो आदमी जो है वो सही मोटा है और शक्ल भी इसकी बहुत सफेद है, तो इसका रिश्ता जो है वो मैं अपनी छोटी बेटी से कर दूंगी। अच्छा, तो इतने में मेरी दोस्त जो है वो मेरी छोटी बहन की दोस्त आती है। तो वो कहती है कि एक आध छोटा सा बच्चा उठाया होता है और साथ खुद होती है, तो अभी में वो उन लोगों को देख ही होती है तो वो कमरे में दाखिल होती है उसकी दोस्त, और वो दोनों बैठ के हम बातें करना शुरू कर देती है। इसके बाद उसने कुछ अर्सा बाद एक और ख्वाब देखी है कि उसकी छोटी बहन ने ख्वाब देखी है कि मेरी वालदा जो है ना 3-4 किस्म के जोड़े दरख्त के पास बैठी हुई है। हेलो, दरख्त के पास? दरख्त के पास आपकी वालदा बैठी हैं जी, फिर? दरख्त के पास नहीं, अपने पास 4 जोड़े रख के बैठी हुई। अच्छा, 4 जोड़े अपने पास रख के बैठी हुई, ठीक है, फिर? जी, बैठी हुई हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मेरे वालिद ने वो जो कीमती जोड़े लाए थे ना, मैं वो वाला जोड़ा लूंगी। तो मेरी वालदा जो है ना 2 जोड़े निकाल के मुझे देती है कि इन दोनों में से ना ये 2 जोड़े जो है वो देख लो। तो मैं उनमें से 2 जोड़े जो है सिलेक्ट कर लेती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि मैंने एक बाल्टी उठाई हुई है और बाजार चली जाती हूँ कि बाजार से सारा गंद जमा कर लूँ। जब बाजार जाती हूँ तो देखती हूँ कि बाजार में कोई गंद नहीं होता है। ऐसा मेरा भाई और चचा जो है वो अपनी दुकान पे खड़े होते हैं, कहते हैं तुम क्यों आई हो यहाँ पे? तो मैं कहती हूँ कि मैं बाजार से गंद जमा करने के लिए आई हूँ, लेकिन बाजार में देखती हूँ कि कहीं भी गंद नहीं होता है। तो फिर मेरी आंखों अच्छा, ये बताएं, इनसे पूछें कि इनकी वालिदैन हयात हैं? आपके वालिदैन हयात हैं मेरी बहन? नहीं, वालदा तो है पर वालिद की डेथ हो चुकी। अच्छा, इनके खुद का रिश्ता हो चुका है? आप शादीशुदा हैं? नहीं, ठीक है। मेरा तो रिश्ता नहीं हुआ है और साथ छोटी ठीक है। बहन का भी नहीं है। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छे रिश्ते अता फरमाएगा। हम दुआ गए हैं, बल्कि पूरी दुनिया में प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारी बहनों के लिए सब दुआ गए। अल्लाह ताला आप सबको अच्छे रिश्ते अता फरमाए। इस दुआ के साथ ही हम जाएंगे एक मुख्तसर वक्फे पर, हमारे साथ रहिए। ख्वाब क्या कहते हैं, पूछते हैं मुफ्ती साहब से। जी मुफ्ती साहब। देखिए जी, बहन इरम ने पिंडी से ये पूछा कि इनके जानने वाले की बेटी की शादी है ख्वाब में, और इनकी वालिदा तैयार हैं शादी में जाने के लिए और वालिद भी हैं। तो बता रहे हैं कि वालिद उनका इंतकाल हो चुका है, वालदा हयात हैं, वालिद जाने से मना करते हैं। इनकी बहन स्कूटर पर चली जाती हैं। फिर ये कहती हैं मंजर तब्दील होता है, कोई खाने पीने की चीज़ें, चूहा आ जाता है और ये चूहे को भगाती हैं।
دیکھیں یہ خواب جو ہے نا تھوڑا سا ڈسٹرب ہے. اسے خواب احلام کہتے ہیں اور انگلش میں ڈسٹرب خواب کہیں گے کہ جب ذہن کسی معاملے میں ڈسٹربنس کا شکار ہونا تو پھر ایسے خواب نظر آتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اب ان کی والدہ جو ہے وہ تیار ہیں جانے کے لیے. خواب میں ایسے معاملات دیکھنا ایک تو پریشانیوں کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئی گھر میں ذہنی ٹینشن ہے. میں نے اسی لیے ان سے پوچھا گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے. ان کی فیملی میں کوئی ذہنی طور پر ٹینشن موجود ہے جس کی وجہ سے یہ سب کے سب ڈسٹرب ہیں. دیکھیں آپ کا مطلب جو آپ نے بتایا کہ کوئی رشتہ وغیرہ کے معاملات ہیں وہ نہیں, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے اور وہ معاملات کو بہتر جاننے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب پریشانی سے اگر پریشانی حل ہوتی ہے تو میں کہوں گا اور پریشان ہو جائیں تاکہ پریشانی حل ہو جائے. اس سے حل نہیں ہوتی تو پریشانی کو اپنے اوپر سوار نہ کریں. اور خاص طور پر جب ذہنی طور پر ٹینشن ہونا تو پریشانیاں خود بخود بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو یہ خواب آپ کے پریشانیوں کی طرف اشارہ کرے اور خاص طور پر چوہے کا آنا, وہ بھی کھانے پینے کی چیزوں میں. تو چوہا خواب میں دیکھنا یہ چور کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اچھا ہاں, اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ فائنینشل معاملات میں بھی یہ تھوڑا سا پریشان ہو سکتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر پریشانی دور فرمائے. اور میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ نماز کی پابندی کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی کثرت رکھیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کے معاملات کو بہتر فرمائے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ناظرین دیکھیں کیا خواب سناتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں, نام نہیں بتاؤں گی. جی جناب بتائیے. میری بہنیں کافی ہیں آپ. جی جی میں نے استخارے کا خواب دیکھا تھا. میں نے استخارہ نکالا تھا. ہم بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے تھے نا, ہاں اس وجہ سے میں نے خواب دیکھا. استخارہ نکالا تھا. اس میں تھا کہ میں اکیلی, میں ایک جا رہی ہوں, ایک بڑا سا گھر ہے, وہ اس کو وائٹ کلر ہوا دیواروں پر. ہاں وائٹ کلر. اور میرے ساتھ میرا بھانجا ساتھ ہے جو کہ ابھی نا قرآن حفظ کر رہا ہے. وہ میرے ساتھ ہے لیکن ہم جا رہے ہیں, دروازہ ہے وہ بند ہے, وہ براؤن کلر کا دروازہ ہے. تو ایک لڑکا مجھے کہتا ہے کہ آپ یہاں دروازہ کھول کے آپ کو دکھاؤں یہاں کیا ہے. تو وہاں کھولے, وہ دروازہ کھولتا ہے تو بڑا سا پانی دریا ہوتا ہے وہاں پہ. طوفانی دریا. ہاں دریا ہے وہاں پہ. تو وہ صاف پانی, بالکل صاف پانی ہے. اور جب میں اسے کہتی ہوں یہ میں دیکھ نہیں پا رہی, مجھے چکر آ رہے ہیں, تو آپ یہ دروازہ بند کر دیں. تو وہ دروازہ بند کرتا ہے. جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے, اس کے پاس ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, وہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. وہ مجھے کہتا ہے آپ کو پیاس لگی, میں پانی دوں. تو میں اسے کہتی ہوں ہاں مجھے پانی دو. لیکن دوسرا ایک انکل آتا ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ آپ اسے پانی نہ دیں, یہ پیسے دے گی پھر آپ اسے پانی دیجیے گا. تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے, پتہ نہیں کہاں سے میرے پاس 500 روپے کا سکہ آ جائے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ کوئی رشتہ آیا ہوا ہے؟ میری بہن آپ کے پاس کہاں کوئی رشتہ آیا, اس کے لیے آپ نے استخارہ کیا تھا کہ بہتر ہے یا نہیں, یہی تھا نا آپ کا؟ میرا خیال ہے کال آف ہو گئی ان کی. چلیں ٹھیک ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں قیصر بات کر رہا ہوں جیلم سے. جیلم سے بھائی قیصر بات کر رہے ہیں. قیصر بھائی خواب سنائیے گا. اچھا خواب دیکھا ہے, رات کو گھر کے شہر میں ہی دیکھا ہے میں نے, برف باری سی ہو رہی ہے اور ساتھ مچھلیاں دیکھی ہیں میں نے, بلیک کلر اور ریڈ کلر کی. ریڈ کلر کی مچھلیاں دیکھی ہیں, برف باری ہو رہی ہے, ریڈ کلر کی مچھلیاں اور بلیک کلر کی آپ نے دیکھی ہیں. جی ہاں جی. تو چھوٹی مچھلیاں بڑی مچھلیاں آپ نے چھوٹی دیکھی ہیں بڑی دیکھی ہیں؟ چھوٹی ہیں, اتنی بڑی نہیں. اچھا ٹھیک. اس کے بعد کیا ہوا؟ بس اس میں یہ تھا کہ ایک دو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہیں, وہ محسوس کر رہا تھا. تو ایک دو جو ہے نا وہ اس طرح مردہ حالت میں تھے, پتلی سی لگ رہی تھی. ایک دو مچھلیوں کو آپ نے زندہ دیکھا, باقی مردہ نظر آ رہی تھی آپ کو؟ ہاں تقریباً 3-4 تھیں. 3-4 زندہ دیکھی ہیں. 3-4 ٹوٹل تھی, ایک دو زندہ تھی. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اچھا یہ کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں؟ میں اسکول چلاتا ہوں. اسکول چلاتے ہیں. کچھ پریشانی تو نہیں ہے؟ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریشانی تو نہیں ہے کسی حوالے سے؟ نہیں کوئی فی الحال تو کوئی پریشانی نہیں. چلیں آپ اس طرح علم کی روشنی پھیلاتے رہیں, اللہ پاک آپ کو جزا عطا فرمائے. خواب کیا کہتا ہے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا, پروگرام دیکھ رہے گا, انشاءاللہ مفتی سہیل صاحب کے ساتھ پہنچے آپ کو خواب کی تعبیر بتائیں گے. جی مفتی صاحب. اچھا ایک بہن نے کراچی سے یہ پوچھا کہ ان کی چھوٹی بہن وظائف پڑھ رہی ہیں رشتوں کے سلسلے میں, تو خواب میں دیکھتی کوئی رشتہ آیا ہے
اور ان کی والدہ اس رشتے کی تعریف کرتی ہیں۔ پھر دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ان کی والدہ اپنے پاس 4 جوڑے رکھ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ اپنی والدہ سے کہتی ہیں کہ جو والد صاحب قیمتی جوڑا دے گئے ہیں تو میں وہ لوں گی۔ تو والدہ کے پاس جو 2 جوڑے ہوتے ہیں تو یہ اسی میں سے پھر ایک سلیکٹ کر لیتی ہیں اور اسے لے لیتی ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے یہ پوچھی۔ دیکھیں جو استخارہ آپ کی بہن کر رہی ہیں کہ اور دیکھا کہ خواب میں رشتہ آیا اور ان کی والدہ تعریف بھی کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ دیکھیں ایک تو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جب ذہن میں بہت زیادہ ایک چیز کا خیال ہو تو بعض اوقات اسی کے مطابق بندہ وہی منظر دیکھ لیتا ہے کہ میری شادی ہوگی ہی ہوگی اور یہاں ہوگی، تو وہی منظر دیکھ لیتا ہے، وہ خواب ہمت کہلاتا ہے، اس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ اچھا رشتہ ہوگا جس میں آپ کے گھر والے بھی راضی ہوں گے اور وہ رشتہ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا اور آپ کا انشاءاللہ وہاں جوڑ بھی ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جو ان کی والدہ نے 4 جوڑے رکھ کر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ والد صاحب جو ہے نا وہ قیمتی دے گئے تھے اور پھر اسی میں سے سلیکٹ کر لیتی ہیں، یہ بھی خواب یہ بتا رہا ہے کہ ان کے لیے بھی اچھائی کا پہلو نکلنے والا ہے، لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ اپنے معاملات میں یہ بحث و مباحثہ زیادہ نہ کریں بلکہ بڑوں کی بات کو رکھیں تو اس میں انشاءاللہ ان کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ دونوں کے لیے یا لطیف یہ اگر فجر کے بعد اور عصر کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں براخر درود شریف کے ساتھ تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ اچھا رشتہ عطا فرمائے گا۔ کراچی سے بہن نے یہ پوچھا، آف ایئر پوچھا کہ خواب میں روتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں اور 9 سال ان کی شادی ہوئی ہے اور بے اولاد ہیں۔ دیکھیں ایک بات تو میں یہ عرض کروں کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب ایک چیز آپ بار بار سوچتے ہیں تو ذہن و دماغ میں وہ چیزیں رچ بس جاتی ہیں، اور پھر اس جیسے مثال کے طور پر جس دن آپ کا آفس میں بہت زیادہ برڈن ہو، بہت زیادہ کام ہو اور آپ کو وہی سوچ ہوتی ہے تو آپ سوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو آفس میں دیکھتے ہیں۔ دکاندار جب بہت زیادہ مصروف رہتا ہے تو وہ سوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو شاپ پر دیکھتا ہے کہ میں چیزیں بیچ رہا ہوں۔ تو ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے بہت زیادہ سوچتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جب اولاد کا سلسلہ نہ ہو 1-2 سال ہی گزر جائیں تو ساس بھی نہیں چھوڑتی اور عورتیں خواتین بھی نہیں چھوڑتی کہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو دیکھیں یہ رب تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں کسی پر کوئی اعتراض اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو پریشانی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بعض اوقات بندہ سیکو ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، ہر کوئی اچھا تنگ کرنے والی بھی زیادہ خواتین ہوتی ہیں، یعنی وہ شوہر کی ماں ہوتی ہے، شوہر کی بہنیں ہوتی ہیں، رشتہ دار ہوتی ہیں کہ ہوا نہیں، کیوں نہیں ہوا۔ تو اس میں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا اور اچھی جگہ سے علاج کروائیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ زیادہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پریشانی کے عالم میں انہوں نے خواب دیکھا ہے تو اسی کوئی تعبیر اس طرح نہیں نظر آ رہی۔ دوسری بات انہوں نے یہ پوچھا کہ بچہ کب تک ہوگا، دیکھیں یہ بات کبھی پوچھے بھی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، کچھ باتیں چھوڑ دیا کریں نا اللہ تعالیٰ پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں گی کہ میرا بچہ کب تک ہوگا، کوئی بتا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، اس کے بتائے جانے سے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کو علم ہے۔ تو یہ آپ کو کوئی خامخواہ پیسے ہڑپ کر لے گا، آپ کے کچھ نہ کچھ آپ کو نقصان دے دے گا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور کیوں نہیں ہوگا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے کپلز کو جانتا ہوں کہ جن کے 10-10 15-15 سال اولاد نہیں ہوئی اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 4 بچے عطا فرما دیے۔ تو اللہ پر توکل رکھیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے جو بڑھاپے میں انہوں نے مانگی تھی، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ بھی بانجھ تھیں اور اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ دعا قبول فرمائی۔ تو یہ آپ 11 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں فجر کے بعد، عصر کے بعد، اور یہ اول آخر درود شریف بھی پڑھیں اور پھر یہ دعا کریں کہ مولا زکریا علیہ السلام کے صدقے میں مجھے بھی تو اولاد صالحہ عطا فرما۔ اور دیکھیں علاج پہلے ہے، دوا پہلے ہے، پھر یہ دعا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی گود ہری فرمائے گا۔ انشاءاللہ صاحب کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، ایک اور کالر شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اچھا چلیں، ابھی یہ کیونکہ آپ لوگوں کی کال ڈراپ ہو گئی، ہم اس کا ایڈوانٹیج لیں گے، جائیں گے ایک بریک پہ، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ خواب کیا کہتے ہیں، خوبصورت خوابوں سے سجا ہوا اور شرعی حوالوں سے ان کی تعبیریں بتاتے ہوئے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اچھا، بہن نے حیدرآباد سے یہ پوچھا کہ
انہوں نے بھی رشتے کا استخارہ کیا تھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ کہیں جا رہی ہیں، ایک بڑا گھر ہے وائٹ کلر کا اور ایک لڑکا وہاں پر کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بتاؤں کہ اندر کیا ہے، اور جب وہ گیٹ کھولتا ہے اور گیٹ جو ہے نا براؤن کلر کا ہوتا ہے، گیٹ کھولتا ہے تو اندر ایک بہت بڑا دریا ہے جس کو دیکھ کر یہ گھبرا جاتی ہیں اور پھر گیٹ بند ہو جاتا ہے، اور پھر لڑکا جو ہے وہ پانی کہتا ہے کہ پانی پیو گی، تو کہتی ہے ہاں، اور پھر کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی پیسے دو گی تو پانی ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، اور پھر اس کے بعد ان کی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ دیکھیں یہ ملا جلا خواب ہے کہ رشتے کا جو استخارہ کیا، اب یہ نہیں بتایا کہ رشتہ کوئی آیا ہوا ہے یہ کیا ہے، لیکن غالباً خواب یہ بتا رہا ہے کہ رشتہ کوئی آیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وائٹ کلر کا گھر ہے، اب وائٹ کلر خواب میں دیکھنا یہ اچھی بات ہے کہ اس میں اچھائی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، گیٹ براؤن کلر کا ہے تو تھوڑا سا اس میں یہ ہے، پھر دوسرا یہ کہ اندر دریا ہے اور پھر دریا کو دیکھ کر یہ تھوڑا پریشان ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ رشتہ ان کو بظاہر اچھا لگ رہا ہے لیکن کچھ معاملات میں ان کی یعنی کچھ معاملات میں ان کے لیے بہتر نہیں ہے، یعنی اوورآل دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کسی معاملے میں پریشانی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ رشتہ نہ کریں تو بہتر ہے، اس میں یہ نظر آ رہا ہے۔ چلیے ایک کالر کو شامل کر لیں۔ جی جی بالکل۔ جی السلام علیکم۔ بھائی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میری بہن۔ جی مفتی صاحب کو بھی بہت سلامت کریں السلام جی اور اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنی امان میں رکھے اور آمین، آپ لوگوں کو توفیق دے اچھے کام کرنے کی۔ اللہ کا شکر ہے۔ جی بھائی صاحب میرے سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میں کہیں باہر سے اپنے گھر میں داخل ہو رہی ہوں تو وہ بیٹا جو واش روم میں ہے اس کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ کہہ رہا ہے مجھے پکڑا ہوا ہے، مجھے پکڑا ہوا ہے، تو میں دروازے پر جاتی ہوں واش روم کے اور میں پہلے بولتی ہوں دروازہ توڑ دوں لیکن پھر میں اس کو کہتی ہوں کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں باہر سے ان کو بتانے لگتی ہوں کہ مزید کچھ پڑھیں، لیکن جب میں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتی ہوں تو اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ دعاؤں کی درخواست۔ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ آپ کا بچہ حقیقتاً کتنی عمر کا ہے؟ جی جی میرا بچہ ماشاءاللہ جوان ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو کچھ پریشان تو نہیں ہے؟ جی جی بہت پریشانی تو بہت ہے، ان کی نکاح کیا ہوا ہے لیکن وہ لوگ جو ہے نا وہ رضامند نہیں ہو رہے رخصتی کے لیے، ہم نے بہت پریشان کیا ہوا ہے اس وجہ سے۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو راحت و سکون میں بدل دے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں میں نام نہیں بتا سکتی ہوں مفتی صاحب، اصل میں مسئلہ ہے، اور میں نا اپنا 10 سال پہلے میں نے گھر چھوڑا تھا تو وہ میں خواب میں دیکھتی ہوں بار بار، ویسے بھی جو بھی خواب دیکھتی ہوں فوراً مجھے وہ نا اس کا مطلب ہے کہ رسپانس آ جاتا ہے، تو میں نا بہت گھبرا جاتی ہوں، کافی پریشانیوں کا بھی خواب دیکھتی ہوں اور میری طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے، اور لیکن صدقہ میں روکتی نہیں ہوں، صدقہ میں صبح ہی فوراً کر دیتی ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ پرانا گھر بار بار خواب میں دیکھنا جو میں نے چھوڑ دیا ہے 10 سال پہلے، اچھا مجھے کچھ سمجھو خالی دیکھتی ہوں، وہ خالی گھر دیکھتی ہوں کچھ میں۔ سوچوں میں پرانا گھر رہتا ہے ان کی؟ جی مصطفیٰ پوچھ ہاں رہے ہیں پرانے گھر میں، ہاں آپ کی سوچوں پہ طاری رہتا ہے پرانا گھر ہر وقت؟ وہ پرانے گھر میں لوگ رہتے ہیں جس کو میں نے، ہیلو نہیں آپ زیادہ سوچتی ہیں پرانے گھر کے حوالے سے یا ذہن پہ سوار رہتا ہے وہ؟ نہیں میں بالکل اچھا نہیں سوچتی ہیں، چلے ٹھیک ہے میری بہن۔ نہیں میں بالکل نہیں وہ سوچتی ہوں، میں وہاں کتنا عرصہ گزرا ہے اس گھر میں؟ نہیں میں نہیں سوچتی ہوں۔ یہ بتائیے اس گھر میں آپ کا بچپن گزرا ہے، کتنا وقت گزرا اس گھر میں آپ کا؟ اس گھر میں میرا 17 سال وقت گزرا ہے، 17 سال 17 سال وقت گزرا۔ 17 سال۔ ٹھیک ہے میری بہن، ٹھیک ہے میری بہن، مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے خواب کے حوالے سے۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میرا خیال رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اچھا کیسر صاحب نے جہلم سے یہ پوچھا کہ رات میں انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ برف باری ہے اور ریڈ اور بلیک کلر کی مچھلیاں ہیں، اس میں 3-4 زندہ ہیں اور باقی مردہ مچھلیاں ہیں۔ دیکھیں مچھلیاں خواب میں دیکھنا اور پھر رنگ برنگی اور پھر چھوٹی مچھلیاں تو وہ اچھا ہوتا ہے، نعمتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کچھ زندہ ہیں کچھ مردہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتیں یا یوں سمجھ لیں کہ دنیاوی حوالے سے نعمتیں جو بھی ہیں وہ ان کو مل رہی ہیں، اور لیکن کچھ ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ نعمتیں ہاتھ سے چلے جانے کا خدشہ ہے۔ تو ایسا نہ ہو، جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ جی مجھے اس کام میں پروفٹ ملے گا اور یقینی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کسی غلط فیصلے کی وجہ سے وہ پروفٹ آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، تو میں اس جانب اشارہ کر رہا ہوں، تو فیصلہ کرنے میں بہت احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
کچھ زندہ ہیں کچھ مردہ ہیں، تو فائدے آپ کو حاصل ہوں گے، لیکن غلط فیصلے کی وجہ سے خدا نخواستہ وہ ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا اپنی زندگی میں بہت احتیاط سے کام لیں، محتاط ہو کر زندگی بسر کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ انشاءاللہ ایک اور کالر شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن ذرا سا اونچی آواز میں بولیے گا پلیز۔ جی میں جیلم سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ اچھا، مجھے اپنے 2 خواب بیان کرنے ہیں۔ جی جی پہلا خواب تو میری امی نے دیکھا ہے، وہ یہ کہ میری امی نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے سین میں نا ہماری پڑوسن آتی ہے اور وہ ہمارے گھر کے سین میں موجود انگور کی بیل میں نا کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا گھر کے نہیں سین ہم میں نہیں سمجھے، نہ مفتی صاحب سمجھے نہ میں، مجھ تک آواز آئی کہ آپ کے گھر میں کون آتے ہیں؟ پڑوسن ہوتی ہیں ہماری۔ پڑوسن آتی ہیں آپ کے گھر میں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے گھر میں نا موجود ایک انگور کی بیل میں نا کچھ کر رہی ہوتی ہیں۔ انگور کے بیل میں کچھ کر رہی ہوتی ہیں، اچھا ٹھیک ہے، پھر میری امی دیکھ لیتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں یہاں پہ، تو وہ ڈر جاتی ہیں۔ وہ ڈر جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے ہاتھ پیچھے چھپا لیتی ہیں اور جب امی زبردستی دیکھتی ہیں تو وہ اس کے ہاتھ میں نا اسٹیل کے کیل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیل کے کیل ہوتے ہیں، کیل، نئی آواز آئی۔ کیل، اسٹیل کے کیل نہیں اچھا ہوتے۔ کیل ہوتی ہے، نیل ٹھیک ہے۔ اسٹیل کی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور دوسرا خواب بھی بیان کرنا چاہوں گی۔ جی دوسرا خواب جو میری آنٹی نے دیکھا ہے، وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کی امی کے گھر کے سامنے جو ہے وہ ایک کھیت ہوتا ہے، کھیت میں نا شہتوت کا درخت ہوتا ہے۔ اچھا، کھیت میں زیتون کا درخت ہوتا ہے، جی شہتوت کا، شہتوت کا، شہتوت کا، اس درخت کے نیچے نا ان کا 10 سال کا بیٹا ہوتا ہے، وہ مٹی کھود رہا ہوتا ہے مٹی کھود رہا ہے، 10 سال کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ جی، اور مٹی میں نا مٹی سے انڈے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے دو چھوٹے انڈے نکلتے ہیں اور پھر کافی بڑے بڑے سے انڈے ہوتے ہیں وائٹ کلر کے۔ وائٹ کلر کے انڈے نکالتے ہیں، بچے کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال؟ 10 سال۔ 10 سال۔ اس بچے کے جو ہے وہ نانا ابو اور ماموں جو ہے اس کو منع کرتے ہیں کہ چھوڑ دو، مٹی مت کھودو، اور اچھا۔ ساتھ ہی نا ایک کپڑے میں کوئی چیز جو ہے وہ لپٹی ہوتی ہے اور وہ مسلسل حرکت میں ہوتی ہے۔ کوئی چیز گرتی ہے، مسئلہ حرکت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بہن جہلم سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی۔ اب ہم نے آپ کو شامل تو کیا ہے، لیکن ہمارے پروگرام کے اختتام میں صرف 4 منٹ رہ گئے، چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا، بہن نے یہ کہا کہ باہر سے اپنے گھر داخل ہو رہی ہیں اور ان کے بچے کی، ظاہر ہے کہ ہر بچہ چاہے وہ جوان کیوں نہ ہو اپنی ماں کا بچہ ہی ہوتا ہے، تو بتا دیں کہ جوان ہے، رشتہ کیا ہوا ہے، تو کافی پریشانی ہے اس میں۔ تو بچے کی واش روم سے آواز آ رہی ہے کہ مجھے پکڑ گیا، مجھے پکڑ لیا، مجھے پکڑ لیا، اور یہ باہر کھڑے ہو کر یہ کہنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ پڑھو تو تمہیں انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اسی اثناء میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور خواب منقطع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ نظر آ رہی ہے کہ ان کی جو پریشانیاں ہیں جو بچے کے رشتے کے حوالے سے، تو اسے دیکھیں وہ بچہ آپ کو آواز دے رہا ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا بردباری والا فیصلہ یا بردباری سے کام لیں، تحمل مزاجی سے کام لیں، تو انشاءاللہ یہ جو معاملات الجھے ہوئے ہیں یہ سلجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ یہ پڑھنے کے لیے کہتی ہیں، تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اسے حل جو ہے اللہ رب العالمین ہی فرماتا ہے، اپنے پیاروں کے صدقے میں، اپنے اولیاء کے صدقے میں، اپنے محبوبوں کے صدقے میں، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے میں جتنا وسیلہ دیا جائے اتنا اچھا ہے، تو ان کے وسیلے سے کام اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو پڑھنا چاہیے ہمیں، ایسا نہیں کہ جب مصیبت آئے تبھی پڑھیں، قرآن جب کوئی خدا نہ خاصہ ٹریجڈی ہو تو تبھی ہم کھول کر پڑھیں، کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی پڑھ لیا کریں، کبھی اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی پڑھ لیا کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے رسول کا ذکر، یہ قرآن کی تلاوت، یہ ویسے بھی ہمیں گاہے بگاہے جتنا ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور جب ظاہر ہے کہ ہم کچھ پڑھتے ہیں قرآن کے حوالے سے یا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے کلمات ہم پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے فوائد بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو پڑھنے کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں، تو میں یہاں پر آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ خود بھی اپنے بیٹے سے بھی کہیں تو نماز کی پابندی رکھیں۔ بعض اوقات نماز نہیں پڑھتے اور یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں تو کوئی فائدہ نہیں، نماز کی پابندی رکھیں، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ کرم ضرور ہوگا۔ اس کے بعد بہن کہتی ہیں کہ گھر چھوڑا تھا اور وہ بار بار نظر آتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے 17 سال وہاں گزارے، زندگی کے کئی لمحات آپ نے وہاں گزارے، تو بعض اوقات خیال نہیں بھی ہوتا، لیکن چونکہ اتنا وقت گزرا ہے تو وہ خواب میں نظر آتا ہے۔ میں جہاں بچپن میں نے اپنا وقت گزارا ہے گھر میں، تو وہ گھر ہم کب کا چھوڑ چکے ہیں، لیکن مجھے بھی خواب میں آتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اچھا خواب آپ کو نظر آئے
تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. برا خواب نظر آئے تو کوئی ایسی بات نہیں پریشانی کی, اپنے بائیں طرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے 3 مرتبہ تھتکاریں. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ مولا اس خواب کے برے اثر سے, شیطان کے شر سے میں محفوظ و مامون فرما, اور جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیں. بہن نے جنم سے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ ہیں, گھر کے سین میں ہے, پڑوسن انگور کی بیل میں کچھ رکھ رہی ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ذہن میں یہ خیالات ہیں کہ اس نے یہ کر دیا ہوگا, اس نے یہ کر دیا ہوگا, تو اس درد کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے, نہ وہم کا علاج ہے. اگر ایسی باتیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کوئی نہ خیالات ہیں, تو پھر جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا خواب ان کی آنٹی نے دیکھا کہ ان کی والدہ کے گھر کے سامنے شہتوت ہوتا ہے, اور ان کا بیٹا جو 10 سال کا ہے وہ مٹی میں کچھ کھود رہا ہوتا ہے, اس میں سے انڈے نکلتے ہیں. تو یہ کسی فائدے کی طرف اشارہ ہے, دنیاوی نعمت کی طرف اشارہ ہے. انشاءاللہ کوئی اس میں ایسی بات نظر نہیں آ رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی یہ شک ہو کہ گھر میں کوئی اثرات ہو گئے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. فجر کی نماز کے بعد 11 بار سورہ فلق, 11 بار سورہ ناس پڑھیں, اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, دم کے وہ پانی پئیں, انشاءاللہ تو جو بھی اثرات ہوں گے وہ نکل جائیں گے. بہت شکریہ مصطفیٰ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, اس مختصر دورانی کے پروگرام میں بہت خوبصورت گفتگو مصطفیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے. دعا یہ بھی کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب عمل بھی بنائے, اپنا بہت خیال رکھے گا, زندگی بخیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پروگرام کو سجا کر سنوار کر آپ کا میزبان آج کا دور پھر حاضر ہوگا. دعاؤں کی بہت درخواست ہے. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.